अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन डेप्थ और मैं हूं आपकी मेज़बान यशबीन जमाल। नाज़रीन, आज मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में हुआ और इस इजलास के हवाले से बात करें तो इसमें तवानाई पॉलिसी का तफसीली जायजा लिया गया। बिजली और गैस की चोरी की रोकथाम के हवाले से भी वहां पर बात हुई। इस इजलास से पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने तफसीली ब्रीफिंग दी तवानाई की जो सूरत हाल है मुल्क में, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उस हवाले से भी हम चाहेंगे कि आज हम यहाँ पे बात करें और ज्यादा तफसीलात देने से यहाँ पे इसलिए गुरेज करूंगी कि जो पैनल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उन्होंने भी बहुत थॉरली फॉलो किया है, बल्कि यहाँ पे एक पैनलिस्ट मेरे साथ ऐसे भी हैं जो इस इजलास को पूरा कवर करके आए हैं, वहां शिरकत करके आए हैं। उनसे जानेंगे कि वहां की क्या सूरत हाल है, जो सारी सिचुएशन वहां पर है। ज्यादा फोकस तवानाई पॉलिसी पर रहा। जो अभी तक न्यूज आ रही थी वो ये था कि 6 पॉइंट एजेंडा होगा इस मीटिंग का। उन 6 पॉइंट एजेंडाज में से कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आज बात की गई है, मौखर कर दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग ये इजलास। तवानाई पॉलिसी के कौन से ऐसे नुकात हैं जिनकी वजह से कमेटी तश्कील देनी पड़ी, इस हवाले से भी हम यहाँ पर आज जो है वो बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कौन सी रीजन थी। यहाँ पे ये मेंशन कर दूं कि चारों सूबों के वज़राए आला जो है उन्होंने शिरकत की इस इजलास में। वफाकी वज़रा भी कुछ मौजूद थे वहां पे और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि सदारत की। जो मेहमान शख्सियात मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनका तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस पूरे इवेंट को कवर करके आए साबिर शाकिर साहब। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखे हुए सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, आप मुख्तलिफ पोलिटिकल इशूज पे उनको बात करते हुए सुनते हैं। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ लाने का, वक्त देने का। आई हैव अनदर सीनियर एनालिस्ट विद मी एंड आल्सो अ वेरी वेल नोन कॉलमिस्ट मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, वक्त देने का। साबिर, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। मैं यही चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर आप बताएं नाजरीन को कि आज की वहां की क्या प्रोसीडिंग्स रही और ये जो कमेटी बनाई गई है कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पे कंसेंसस नहीं हो सका कि ये बनानी पड़ी। अभी ब्रीफिंग की डिटेल उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, इसहाक डार, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक साहब। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताया उसमें यही था कि चूँकि कुछ चीज़ें सूबों से मुताल्लिक थीं, फॉर एग्जांपल लाइन लॉसेस का इशू है, बिजली चोरों को पकड़ना है और क्रैक डाउन करना है उनके खिलाफ, उनको किस तरीके से काबू किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का इशू नहीं है, कुछ चीज़ें सूबों के पास चली जाती हैं। इसलिए सूबों ने भी उस पर कुछ वक्त मांगा है ताकि वो अपना भी होमवर्क मुकम्मल कर लें और उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक दोबारा CCI का इजलास हो, दोबारा इकट्ठे बैठें और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो सामने आए। क्योंकि कुछ फॉर एग्जांपल जो तजावीज़ दी गई हैं आज डिस्कस हुई हैं उसमें यह था कि नंबर 1 तो यही कि बिजली चोरी का इशू था, उनको कैसे काबू किया जाएगा। दूसरा ये था कि मार्केट्स को भी मार्केट कब खुलेंगी कब बंद होंगी पूरी दुनिया में जिस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें। इसलिए मेरा ख्याल है कि सूबों ने उस बारे में कुछ वक्त मांगा। साथ ही साथ कुछ सूबे खुद भी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें सॉवरन जो गारंटी है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। ये सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से कोई कमेटी भी बनाई गई है और मामलात कुछ मौखर किए गए हैं। लेकिन जो आज ओवरऑल जो एनर्जी पॉलिसी थी वो बहरहाल वहाँ पे पेश की गई, मुसद्दिक मलिक साहब ने उसमें किया था। उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं कि तकरीबन एक शॉर्ट टर्म है, एक मिड टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो उन्होंने बताया कि बैरूनी सरमायाकारों को यहाँ पे लाया जाएगा पाकिस्तान में, उनको कोई पुरकशिश मराहत दी जाएंगी तभी आएंगे। ये तीन साल का एक है, 3 साल तक जो टारगेट इनको बताया गया। अगर सूबे भी उसमें ताउन करें, अगेन बता दूं कि फॉर एग्जांपल थरकोल का इशू है तो माइंस जो है वो सिंध में है तो वहाँ से कैसे कुछ चीज़ें हैं KP के पास हैं, ये सारी एफर्ट्स होंगी। भाषा डैम का इशू जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। ये सारे मामलात साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि भाषा डैम जो है वो नहीं बन रहा, वो इसलिए नहीं बन रहा कि भारत उसमें मुखालफत कर रहा है दरपर्दा, क्योंकि वो उनका कहना है कि भारत ने पॉइंट रेस किया कि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड पे है और उसके लिए ज़रूरी है कि भारत के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें थी जो कि आज डिस्कस हुई। ये जो ज़फ़रुल्लाह साहब अभी आपने साबिर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, टेलीविजन चैनल्स पे भी काफी देर से डिफरेंट न्यूज इस हवाले से चल रही है। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन, जो फोकस है गवर्नमेंट का इस वक्त एनर्जी पॉलिसी के ऊपर, एनर्जी तवानाई के इश्यूज को हल करने के ऊपर, उस हवाले से आपका क्या टेक है? और दूसरा डेफिनेटली जो आज का इजलास है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में रख के देखना चाहूंगा।
یہ آج پہلی بار نہیں ہوا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو 18ویں ترمیم کے بعد آئی اس میں انرجی پالیسی آئی ہے، بلکہ جو پہلا سال تھا اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سمری بھیجی تھی جو کہ آرٹیکل 157 کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں تھی کہ صوبے کتنی انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور صوبے کا نقطہ نظر اس میں پریویل کیا تھا۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کیا ہے، اور وہاں بیٹھ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے امپلیکیشنز کیا ہیں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو ایک سطح پہ ایگزیکٹو حیثیت رکھتا ہے اور وفاق کے سارے یونٹس کی اس میں نمائندگی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایز اے میٹر آف ٹریڈیشن اگر پرائم منسٹر کا جس صوبے سے تعلق ہوتا ہے، باقی 3 جو وزیر ممبر ہوتے ہیں وہ باقی صوبوں سے آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 بار انرجی کا ایشو پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے۔ ماضی میں جو چیز کانفلکٹ کا باعث رہی ہے، مثلا یہ بڑی اچھی بات ہے کہہ دینا کہ جی چوری روکنی چاہیے۔ اب اس وقت خیبر پختونخوا کا خیال یہ تھا کہ ہم 2.5 روپے کا یونٹ بجلی کا پروڈیوس کر کے دیتے ہیں، نیشنل گریڈ کو فیڈرل گورنمنٹ چلاتی ہے، واپس جب وہی ہمارا پروڈیوس کیا ہوا یونٹ ہماری کنزمپشن کے لیے آتا ہے تو وہ ہمیں 14-15 روپے کا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک بون آف کنفلکٹ تھا، پتہ نہیں آج اس میں ڈیٹیل پہ بات کیسے ہوئی ہے کہ ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے یہ جب تک ہم نیشنل گریڈ کی باسکٹ میں ہر چیز ڈالتے جائیں گے تو پھر وہ آپ اس میں انسینٹیو نہیں رہے گا صوبوں کے لیے۔ دوسرا اس میں 18 سبجیکٹس آتے ہیں جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کے ہیں، آج بھی ایجنڈا پہ اور آئٹم بھی تھے، مثلا سینسس 2008 سے پینڈنگ پڑا ہے، الیکٹریسٹی بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتی ہے کہ جو بھی ہم نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے وہ صرف اسلام آباد بیٹھ کے نہیں کرے گا، وہ پورے وفاق کی اکائیاں مل بیٹھ کے کریں گی اور یہ ایک جوائنٹ فیملی کا ڈیسیجن ہوگا۔ اگر اس میں اور آئین اور اس کے جو رولز ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ہے جس کے اوپر کیونکہ بائنڈنگ ہوگا وہ ڈیسیجن، اگر اس ڈیسیجن کے بعد میں اختلاف ہوگا تو اونلی جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ can cancel that decision، یہ ایز پار دی رولز آف کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اور 90 دن میں تو اسے آئینی طور پہ ملنا ہے، لیکن ضرورت پڑے تو صوبے بھی ریکویزیشن کر سکتے ہیں اور قبل از وقت بھی بھلائی جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے۔ توانائی کا بحران ہے، ہمیں معلوم ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنی ریسیپی ہے، لیکن صرف ایک ریسیپی نہیں چلے گی۔ پروڈیوسر کے اپنے کنسرنز ہیں، کنزیومرز کے اپنے کنسرنز ہیں، لاسز کے بارے میں ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے پہلے بھی 2 بار اس پہ فیصلے کیے ہیں، جس کا مثلا یہ نندی پور کا حوالے سے ہی جب کیس آیا تھا، تو ہمیں اپنے فیڈرل لاز کو ڈیسیجنز کے مطابق ڈھالنا ہوگا کہ رولز آف بزنس میں وہ تبدیلیاں لانی ہوں گی جو یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ اس اجلاس کا ہونا بذات خود، کیونکہ ایک نئی کمپوزیشن کے ساتھ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ آئی ہے، اور اس میں مجھے ایک چیز پہ شاید کیونکہ میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتا ہوں، جب یہ بنی 1973 میں تو اس کی جو پہلی 2 میٹنگز ہیں وہ 3 دن پہ سپریڈ تھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دن چند گھنٹوں کے لیے ہی ملنا ہے، اگر آپ کے سامنے بڑے اہم امور آتے ہیں تو آپ اسے زیادہ ڈیوریشن کا، تاکہ یہ فیصلوں کر کے ہم پہنچیں۔ پھر 18ویں ترمیم سے پہلے اس کی 11 میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ 6 میٹنگز میاں محمد نواز شریف کے پہلے 2 ادوار میں ہوئی، تو گویا وہ اس پلیٹ فارم کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ نے جب یہ ایون سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا جاؤ جی کونسل کی میٹنگ کریں کہ یہ ایسٹ جو ہیں ریاست کے یہ صرف ایک حکومت کے نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کے ہیں اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد یہ 12ویں میٹنگ تھی، تو گویا یہ اب اس کی پریوڈیسٹی بھی ہے، ہر سال کم از کم اس میں جو پہلے 2 سال کی کارکردگی اور پارلیمنٹ کے سامنے رپورٹ رکھی گئی ہے، کوئی 36 کے قریب فیصلے ہیں اور بڑے دور رس اہمیت کے حامل ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سیاست میں فیصلے سست ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ پولیٹیکل کنسنسس لے لیتے ہیں تو پھر اس کی اونرشپ براڈن ہو جاتی ہے، پھر کوئی یہ نہیں الزام لگا سکتا کہ میرے ساتھ وفاق نے زیادتی کی یا صوبہ چیخے کہ میرے حقوق مارے گئے۔ تو یہ
پاکستان کے وفاقی مستقبل کا دار و مدار اس پہ ہے، اور توانائی کا بحران کیونکہ آج ہم سب کو اس کی چبھن محسوس ہو رہی ہے، تو اگر ہم دانش مندی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کر لیں تو بہت اچھی طرح سے اہمیت کی طرف اشارہ کیا ظفر اللہ صاحب نے. اور یہ جو آخر میں انہوں نے بات کی، کل بھی ہم سن رہے تھے کہ کچھ فیڈرل منسٹرز نے بھی یہ بات کی کہ پاکستان کی سولیڈارٹی کی طرف جو ہے وہ ایک اچھا سٹیپ ہوتا ہے کاؤنسل کی میٹنگ ہمیشہ، کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ کیونکہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اونرشپ سب لینا، کوئی بھی ایشو ہو اس کی شروع کر دیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ امپورٹنس آپ کے نزدیک کیا ہے اس کاؤنسل کی، اور جو ابھی آج کا اجلاس ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکر ہے کہ یہ کاؤنسل ہے، اور ہمارا جو وفاقی نظام ہے اس میں اس طرح کے انسٹرومنٹس ہیں کہ باقی ابھی شو سے بالکل پہلے ہم بات کر رہے تھے صدارتی الیکشن کی. صدارتی الیکشن کا بھی جو بیسس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ بھی ہمارے فیڈرل سٹرکچر کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو کچھ کو انفلیٹڈ اور کچھ کو ڈیفلیٹڈ امپورٹنس ملتی ہے تاکہ ایک ایکوالٹی ہو، اور یہ ایک فیڈریشن کا جو سمبل ہے پریزیڈنٹ، وہ واقعی فیڈریشن کا سمبل ہو. تو یہ پروسیجرلی، لیگلی، اسٹرکچرلی جو انکلوڈ کیے گئے ہیں بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب ایسا ہوگا کہ ایک میجورٹی گورنمنٹ آئے گی اور اس میجورٹی گورنمنٹ کا ایک ہی خطے سے زیادہ تعلق ہوگا اور اس کی پریفرنسز ہائرنگ میں، پوسٹنگ میں، پروموشن میں، کیبنٹ لیول پر وہ بھی اسی علاقے سے ہوں گی، تو پھر یہ جو انسٹرومنٹس ہیں جیسے سی سی آئی ہے، جیسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، جیسے آپ کا پریزیڈنشل الیکشن ہے، یہ سارے انسٹرومنٹس اس ٹینڈنسی کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں، تو بڑا اچھا ہے. لیکن جو ہمیں سگنلز، اب دو واضح سگنلز، اب حکومت کو 40 سے زیادہ دن ہو گئے، تو اب اس کو نئی حکومت کہنا جو ہے وہ تکلفاً تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اب یہ حکومت ہے. نیا کا لفظ ہٹایا جا سکتا ہے بڑے آرام سے. اس حکومت نے ہمیں بار بار یہ واضح کیا ہے کہ دو چیزیں جو ہے وہ اس حکومت کی لیڈرشپ کو کلیئر نہیں ہو رہی ابھی تک. ایک یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ شروع میں بات ہوئی اور اچھے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن جو ہمیں نظر آیا جس طرح سے خاص طور پہ جو خاص پوسٹنگز ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی اہمیت اس کو نہیں دی جا رہی. ساتھ لے کے چلنے کی طرف ہی یہ بھی ایک سٹیپ ہے. نہیں، لیکن یہ تو یہ سٹیپ ایک مجبوری ہے، اور میرا کہنے کا مقصد یہ کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل ریکوائرمنٹ ہے. لیکن ہم اس کو اگر نظر انداز بھی کر دیں، کیونکہ ہم نے، جیسے میں نے خود کہا کہ اگر آپ خود بھول جاتے ہیں تو سٹرکچر ایسا ہے کہ سٹرکچر جو ہے اپنے آپ کو اس پہ حامی کر دے گا، اسرٹ کر لے گا. تو اصل جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ میکرو لیول پہ یہ مسئلہ ہے، یہ تو سٹرکچرلی حل ہو گیا. مائکرو لیول پہ مسئلہ سٹرکچر کا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ مائکرو لیول پہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بڑی سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ بجلی کا بحران ختم کیا جائے، ٹیررزم کو ختم کیا جائے، اور 100 اور مسئلے ہیں. کچھ کمپنیز کا ذکر ابھی ہوا، پی آئی اے ایک اور ایسا ایگزامپل ہے جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں. لیکن وہاں پر جو سٹرکچرز ہیں وہ وہی لیول آف ریفارم مانگتے ہیں جو 18ویں ترمیم کی باعث ہمارے اوور آرچنگ میکرو سٹرکچرز میں چینجز آئی ہیں. اب ہمارے مائکرو سٹرکچرز میں جب تک وہ چینجز نہیں آئیں گی تو جتنی یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، یہ پوری کی پوری جو ان کا ایجنڈا ہے، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اپنی بیوروکریسی اور اپنے گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے، چاہے وہ فیڈرل ہو یا صوبائی ہو، یہ جو وہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا. یہ جو آج آپ ہی کی بات، آپ کے جو تحفظات ہیں نا، وہ سارے میرا خیال ہے آج کی پالیسی میں نا ڈسکس کیے گئے ہیں. اس میں جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ بھی جو واپڈا کی طرف سے ہیں، وہ بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہیں وہ بھی، یہ سارا ایک جو آج پریزنٹیشن دی گئی ہے نا اس میں یہ تقریباً ایسا میکینزم بھی لے آؤٹ کیا گیا کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے ان کو. بالکل، یہ نہیں اس میں دیکھیں تو کتنے لوگوں کو واپڈا سے کتنے لوگوں کو نکال رہے ہیں فی الحال؟ نہیں، میرا خیال ہے نکالنے والی تو ابھی بات نہیں ہوئی کہ کتنے لوگوں کو نکالا جائے گا. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیریس نہیں ہے اس وقت. تو یہ بات جو کہی گئی اس میں ایک بات کو پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ ہم دیں گے، ٹارگٹس دیں گے. یہ جو اس وقت ہو رہے ہیں نا، ڈسکوس کو سارا کچھ دیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا وہ نیچے لے کے آ رہے ہیں. اور ایکسین جو ایک علاقے کا ہے وہ ذمہ دار ہوگا کہ اس کے علاقے میں کتنی بجلی گئی اور اس میں کتنا خرچ ہوا اور واپس بل وہاں سے کتنا. یعنی کہ جس آدمی کو ہم نے پہلے ہی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ جو ہے پاورز دی ہوئی تھیں، اب اس کو
اس کے اوپر اور ذمہ داری لاگو کر ٹارگیٹ سیٹنگ یہ ہے نا کہ اگر ایک ایکسین کے زون میں 1000 میگا واٹ گیا ہے اور وہاں سے جو واپس آ رہا ہے خرچے کی جو اطلاع آ رہی ہے آفیشلی وہ آ رہی ہے 700 میگا واٹ 300 میگا واٹ تو اس کے علاقے میں چوری ہوئی نا. What does that mean? اس کو دیکھیں میں صرف آرگیو کرنے کے لیے نہیں, میرا یہ پرسنل وہ نہیں ہے, میں واقعی چاہ رہا ہوں کہ ہم خود بھی سمجھیں اور ویورز کو بھی سمجھائیں. اگر وہ لیٹ سے کہ وہ 700 کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ ٹارگیٹ اس نے میٹ نہیں کیا, ٹارگیٹ نہیں, بٹ what does that mean? ٹارگیٹ نہیں, اس کے علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے, 300 میگا واٹ بجلی چوری ہو گئی, پھر ہم کیا کریں گے؟ میں اس میں ایک tempted to jump. پاکستان میں یہ آرگیومنٹ عوام کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ پاکستان میں بجلی جب چوری ہوتی ہے تو سرکار کو نقصان ہوتا ہے. I can prove that. صوبوں کے ساتھ مسئلہ بھی یہی ہے, جو صوبے مطالبہ کر رہے ہیں نا, مثلا یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ آپ بلک میں پرچیز کر لیں ہم سے نیشنل گریڈ سے اور اتنے ہمیں پے کر دیں, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے آتے رہیں, وہ سرکولر ڈیٹ ریزالو کرے, کیا کرے, سب کچھ کرے. آپ کو کیا یہ معلوم ہے, یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں واحد ملک ہے جہاں پہ جو جتنی بجلی چوری ہوتی ہے وہ قانون پسند کنزیومر, آپ اپنے بل کو, اگر بجلی کے بل کو پڑھنا سیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چوری شدہ بجلی کا بل معاوضہ اس سے وصول کیا جاتا ہے جو بل ادا کر رہا ہے. میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ہاتھی ہیں, بڑے بڑے ہاتھی ہیں, کئی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب سہنا ہے نہ ہم نے بل دینا ہے, جو ان کے میں تو بڑے ہاتھی پہ نہیں, لیکن واپس آئیے, آپ نے کہا نا اکاؤنٹیبلٹی, میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ تو بڑے ہاتھی کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, ایکسین اگر ٹارگیٹ میٹ نہیں کرتا, اگر پتا چلتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں, اس کا آپ ریاست اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ مجھے ذرا اگر کوئی یہ سمجھا دیں تو میں اس میں یہ ہے کہ دونوں طرح کی جزا اور سزا دونوں تجویز کی گئی ہیں. اس میں انسینٹیو یہ ہے کہ نیب, انہوں نے ایک مثال کے طور پہ مثال دی ہے کہ نیب جو ہے وہ ریکور کرتا ہے 20% لیتا ہے انسینٹیو کے طور پہ. تو یہ ایک تجویز ہے کہ وہی 10% ہم واپڈا کے لوگوں کو دے دیں انسینٹیو کے طور پہ, اور جو 20% کو دینا وہ بڑا ایک سکینڈل بنانے کے بجائے نیچے ہی اس کو ہینڈل کریں, 10% واپڈا کے لوگوں کو انسینٹیو دیں اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہوں گے کہ بجلی چوری نہ ہو. یہی ہوتا ہے نا کہ 1000 روپے کا آپ کا بل آئے گا, 1000 روپے آپ مجھے دیں, آپ بجلی جتنی استعمال کریں. اگر ہم فیکٹریوں میں چلے جائیں تو فیکٹریوں والے بھی کہتے ہیں کہ 10,000 آپ کا بل آئے گا, 10,000 وہ لائن مین یا ایس ڈی او یا جو بھی ہے اس علاقے کا وہ لے رہا ہے, باقی وہ بجلی استعمال کر رہا ہے بے فکر ہو کے. تو یہ چیزیں, لیکن جو بڑی بات کی ہے نا اس میں یہ تو سزا کی بات ابھی تک ہم نے نہیں, سزا تو وہی ہے, اس کو پھر خدا حافظ کہا جائے گا, ڈسمس کیا جائے گا. وہاں بھی ڈسکس ہوئی ہے اور اس کے لیے آرڈیننس آ رہا ہے, ایک تو اسپیشل لاز آ رہے ہیں. لیکن آرڈیننس کیوں آ رہا ہے؟ ایک جمہوریت میں آرڈیننس, ہم تو تنگ آ گئے, وہ آرڈیننس سے 80 کی دہائی سے لے کے اب تک کی آرڈیننس نے ہمارا جو ہے الٹیمیٹلی اسمبلیوں میں ہی آنا ہے نا. لیکن یہ شروع اسمبلی میں بات کیوں نہیں ہو رہی؟ جب تک ہمارا سیاسی نظام ڈیبیٹ کی نظر ہو جائے گی, اگر کوئی پریکٹیکل فورن کچھ ہو رہا ہے تو ہونے دو. نہیں, یہ تو جنرل مشرف بڑا اچھا تھا, پریکٹیکلی فورن چیزیں کرتا تھا. اگر تو پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے پھر تو آرڈیننس آ سکتا ہے, اگر ان سیشن ہے تو پھر نہیں آ سکتا. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور وہ بھی 3 ماہ سے 6 ماہ کے اندر اندر جو بھی آرڈیننس ہوگا وہ پارلیمنٹ سے اپروو کرانا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جو اصل یہ کہی کہ جزا اور سزا بھی ہو گئی اور انسینٹیو بھی ہو گیا, اور دوسرا ہے کہ جب تک یہ ہم کریں گے نہیں, آرڈیننس میں بھی اسپیشل سزائیں آ رہی ہیں. ساتھ پی ایم صاحب نے بھی یہ کہا, پرائم منسٹر نے, کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر کوئی, وہی بات آپ کی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ملزم پکڑا گیا, مجرم پکڑا گیا تو وہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے. کراچی کا بھی انسیڈنٹ آپ نے دیکھا, چھوٹی سی مثال ہے کہ وہ اپارٹمنٹ میں جو 3 بم بنا رہے تھے, ان میں سے ایک وہ تھا جو صرف 3 مہینے پہلے پکڑا تھا پولیس نے, اور کچھ عرصے کے بعد اس کو ضمانت پر رہا کر. اس وقت بھی یہ الزام تھا کہ یہ دھماکہ خیز مواد بنانے میں ملوث ہے. تو یہ بات بھی ہوئی ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں اور جوڈیشری کو بھی آن بورڈ لیا جائے کہ اگر کوئی اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ بھی کیونکہ پوری دنیا میں یہ چیز موجود ہے, ایون یورپ میں بھی ہے کہ بجلی یوٹیلیٹی بلز کے جو چور ہیں ان کو 3 سال تک سزا ہوتی ہے. امریکہ میں فیڈرل آفینس. یہ ایک تو وہ جب تک امپلیمنٹ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک تو ظاہر نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ نے فرسٹ فیز پہ تو انہوں نے پالیسی بنانی ہے, وہ پالیسی بنا کے اس کے بعد امپلیمنٹ کا آئے گا. وہی بات ہے جو CCI, پہلے آپ دیکھیں نا کہ
اگر گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہوگی، سی سی آئی نے فیصلہ کیا، ایک اعلیٰ ترین فورم نے فیصلہ کیا کہ جو دکانیں جو ہیں وہ مارکیٹس وہ 8 یا 9 بجے 10 بجے تک بند ہو جائیں گی، تو وہ ایک تاجر اٹھتا ہے آپارا کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بند نہیں کروں گا، تو گورنمنٹ اس پہ خاموش ہو گئی۔ پھر جو پچھلی گورنمنٹ، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم کم از کم ہم لوگ ہم آہنگی کی طرف آئیں، حل تو اگر وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا مجھے ایک چاہیے؟ بریک لینی ہے یہاں پہ، بریک سے واپس آ کے میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ ہم اس حوالے سے بات کریں، جو ظفر اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا لیکن یہ حل نہیں ہے مسئلے کا، حل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ حل کیا ہوگا؟ میں آپ لوگوں سے آپ کے سجیشن ضرور یہاں پہ لینا چاہوں گی کم سے کم، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے سولوشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ابھی جب سزا اور جزا کی بات ہوئی تو مشرف نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ہم نارملی کہہ تو دیتے ہیں کہ ڈسمس کر دیں گے لیکن ہم نہیں کر سکتے، تو پھر سولوشن کیا ہے؟ سولوشن دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں کھوج لگانا پڑے گا کہ جو اگر ہمارا لا کہتا ہے اور ہمارا جوڈیشل سسٹم اسے ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے، کیونکہ اوور دی ایئرز ہمارے ہاں اسٹیٹ کی رٹ اور ویریس انسٹیٹیوشنز کی رٹ ڈائلیوٹ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ حل ہے۔ دوسرا، ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس جا کے دیکھنا پڑے گا۔ مثلا اگر آپ نے صوبوں کو اب 200 میگا واٹ تک کا جنریشن کیپیسٹی کا ایک یونٹ لگانے کی اجازت دی ہے، جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی ایک میٹنگ میں فیصلہ ہوا اور صوبے لگا بھی رہے ہیں، تو جب تک ہم ڈسٹرکٹ وائز ڈسٹریبیوشن سسٹم نہیں بناتے، یہ جو بڑا قومی ڈھانچہ ہے اس میں کہیں چوری ہوتی ہے 115 ڈسٹرکٹس میں سے، تو وہ فیصلہ ہوتے ہوتے انفورس ہوتے ہوتے بہت مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں لانگ ٹرم بھی اس کا ویو لینا چاہیے کہ کم از کم ہم اب جاتے ساتھ ہی ڈسٹرکٹس میں نہیں تو صوبائی لیول پہ ڈسٹریبیوشن کا نظام بنائیں، لیکن ہماری گفتگو صرف محدود ہو رہی ہے انرجی کی طرف۔ میں اس کی طرف رہنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ آج کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ایجنڈا پہ ایک اور پوائنٹ بڑا اہم تھا، اور یہ پھر اس نئے فیڈرلزم کی وضاحت کرتا ہے جو 18ویں ترمیم 19ویں اور 20ویں ترمیم کی صورت میں آیا۔ ایجنڈا کا ایک آئٹم آیا ہے جو اب گورنمنٹ آف پاکستان نیگوشیٹ کر رہی ہے IMF کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کے لیے۔ اب کیونکہ پبلک ڈیٹ کی مینجمنٹ بھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کا حصہ ہے، تو صوبوں نے 18ویں ترمیم کے وقت یہ کہا تھا کہ بھئی جب اسلام آباد نے قرضے لیے تو ہم سے تو نہیں پوچھا تھا، ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں لگے، کیسے خرچ ہوئے۔ IMF نے اب ایک جو بہت ساری کنڈیشنلٹیز آتی تھیں کہ جی یہ ٹیکس لگا دو، وہ بڑھا دو، اس دفعہ کنڈیشنلٹی تھی کہ اس کی اپروول کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے ہو تاکہ سارے صوبے اس کے اوپر ہوں، اور اس کا جو اور امپورٹنٹ بھی ہے کہ پاکستان نے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ قرضہ صرف اسلام آباد میں پیدا ہونے والے بچے نے اگر لیا اسلام آباد میں گیا تو اس نے ادا کرنا ہے، وہ بھوٹ کی نوش کی کرک جہاں اس ہر بچے نے ادا کرنا ہے، تو لہٰذا فیصلے کے پیچھے اونرشپ ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بائنڈری تھا، اور یہ ایشو بڑے اہم ہے کہ صوبوں کو بھی اپنے ریونیو ریسورسز کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ سینسس بھی ایجنڈے پہ تھا اور بہت سارے ایشوز بھی تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس فورم کی اہمیت یہ ہے کہ اگر 4 دن بھی اسے سیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے تو اسے بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلے کر لینے چاہیے۔ آرڈیننس کی جو بات ہے، اگر وہ فار ٹائم بینگ اسمبلی سیشن میں نہیں ہے، آرڈیننس آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگین آئین تحفظ دیتا ہے اگر آرڈیننس انسانی حقوق کے خلاف ہوگا، کسی صوبے کے مفاد کے خلاف ہوگا، اس کی ڈس اپروول کی ریزولوشن آ سکتی ہے، سینٹ میں آ سکتی ہے، نیشنل اسمبلی میں آ سکتی ہے، اور اس کی لائف ہے اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا۔ ہمیں شارٹ ٹرم میں کچھ بڑے سرجیکل میئرز لینا پڑیں گے، لیکن لانگ ٹرم میں ایک ویژن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ویژن ہوگا اس پہ بات کروں گی، لیکن جو IMF کے حوالے سے کیا ڈسکشن ہوئی ہے آج، کیا کچھ تھا؟ اچھا، یہ ابھی ظفر صاحب نے کہا نا کہ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، اور یہ جو پالیسی آج دی گئی ہے نا، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس میں تمام ایشوز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ یہ ہم وہ آگے جو فوری طور پہ، کیونکہ بجلی چوری روکنا ہے فوری طور پہ، تو اس کی وجہ سے وہ ایکشن کی طرف ہم چلے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اسمارٹ میٹرز انہوں نے کہا ہے کہ وہ لگائیں گے ہم، تاکہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو سکے۔ باقی جو ہے بجلی کی لاگت جو ہے وہ کم کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک تو وہ کوئلہ ہے، فار ایگزامپل انہوں نے مثال دی کہ بھارت میں 90% جو بجلی ہے وہ کوئلے سے پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان میں صرف 1% جو ہے
وہ کوئلے کی لیکن اس میں جو حقائق ہیں، بھارت میں جمشید پور کے علاقے میں جو ہے دنیا کے سب سے بڑے کول کے ذخیرے جو ہے پائے جاتے ہیں. پاکستان میں کول کی کوالٹی اور ذخیرے دونوں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹو ریچ ہے. تو جو کاسٹ آف ایکسٹریکشن ہے اور جو ٹائم ڈیوریشن ہے، یہ گورنمنٹ تو 3 دفعہ جا چکی ہوگی اس سے پہلے کہ پہلا میگا واٹ جو نکلے گا کوئلے سے. تو یہ میں پھر سے میرا اچھا یہ ہو کیا رہا ہے، یہ واپس گھوم پھر کے بات ایکسین ٹائپ بات پہ میں آ رہا ہوں. اور وہ بات یہ کہ میں نے کہا کہ ایک میکرو لیول ڈھانچہ ہے. 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم نے اس ڈھانچے کو ٹھیک کیا، اس میں وہ ہم آہنگی لائی جو ضروری ہے ایک ڈائیورس ملک میں فیڈریشن کو چلانے کی. بات میں مکمل کر لوں. نچلے سطح پہ جو لوگ پریزنٹیشنیں بناتے ہیں، جو لوگ انفارمیشن دیتے ہیں وزیر اعظم کو، خواجہ آصف صاحب کو، خرم دستگیر صاحب کو، ہمارے باقی وزراء کو، اور صوبوں میں ہمارے جو پرویز خٹک صاحب کو، عاطف خان صاحب ہیں ایجوکیشن منسٹر ہیں کے پی میں، پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے، جو لوگ ان کو رپورٹ کرتے ہیں، جس ڈھانچے کا حصہ وہ لوگ ہیں، ان خود لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کا اس کوالٹی کا ہونا اس سیاسی نظام پر ایک بہت بڑی زیادتی ہے. جب تک مکمل طور پہ اس کی ریفارمز نہیں ہوتی تو یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی ڈیلیور نہیں کر میں تھوڑا سا اگر سبجیکٹ کو براڈن کر دوں، obviously ہم کیونکہ اسپیسیفکلی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پہ بات کریں، لیکن جیسے ظفر اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم توانائی اسپیسیفک ہو گئے. ہم کرپشن کی جب بات کرتے ہیں، ہم بجلی چوری کی بات کریں، گیس تھیفٹ کی بات کریں، کرپشن خالی اس ایک ڈپارٹمنٹ میں اس ملک کا بہت زیادہ پیچیدہ اور بڑا مسئلہ بن چکا ہے. میں آپ سے اگر سجیشنز لوں یہاں پہ کہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ نے کہا نئی حکومت نہ کہیں لیکن ابھی ان پار آئی ہے، کون سے ایسے میکنزمز ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو روٹ آؤٹ کر سکیں اپنے سسٹم میں سے، چاہے وہ بجلی ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو؟ گورننس ریفارمز، بڑی سنجیدہ گورننس ریفارمز چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا اپروچ یہ رہی ہے کہ ہماری ایک میوزیم اپروچ ہے کہ ڈپٹی کمشنر بہت برا تھا، جس این آر بی کے نظام کی بات کر رہے تھے، ڈی سی او بنا دیا، گریڈ بھی بڑھا دیا، لیکن اسلام آباد میں آج بھی آپ کو ڈپٹی کمشنر مل جاتا ہے کہ میوزیم میں ایک سنبھال کے چیز رکھ لی ہم نے. ہم بظاہر ایک ملک ہیں، 6 گورننس نظام تو آپ کے لیگل سسٹم میں امبیڈڈ ہیں. اسلام آباد اور طریقے سے ایڈمنسٹر ہوتا ہے، فاٹا اور طریقے سے ہوتا ہے، گلگت بلتستان اور طریقے سے ہوتا ہے، کنٹونمنٹ ایریاز اور طریقے سے ہوتے ہیں، اور جو آپ کا وہ آزاد جموں اور کشمیر کانسٹیٹیوشنلی پاکستان میں ہم اس طرح نہیں لیتے، لیکن وہ اسی انداز میں ہوتا ہے. اچھا، اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں اسی انداز میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی نظام دوسرے نظام سے آرگینک بیسس پہ کمیونیکیٹو لنک نہیں رکھتا، ہر ایک نے اپنی اپنی سلطنت بنائی ہوئی ہے. آپ کا ظفر صاحب یہ پیج نمبر 27 پہ آپ کا یہ جواب پالیسی میں موجود ہے، گورننس کے اعتبار سے انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. گویا اس کا مطلب ہے، مجھے تو یہ، آپ تو خوش قسمت صحافی ہیں، میں تو اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اگر میرے ملک کی سیاست اور قیادت بھی یہ سوچ رہی ہے. یہ گورننس اسٹریٹجی بھی اس میں ڈسکس ہوئی، ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں. منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ نیپرا ہے، اوگرا ہے، اور فائنانس منسٹری. یہی نقطہ جو ہے نا، I'm sorry میں بار بار آپ کی بات میں، کیونکہ میں مطلب آپ کی بات سن کے اور یہ پریزنٹیشن دیکھ کے ایک طرح سے ایک امید کی کرن جو ہے وہ نظر آتی کہ کچھ تو کم از کم جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. بہت ہی اچھی بات ہے. تو میں جو تنقید کر رہا ہوں وہ ایکچولی میں تنقید نہیں کر رہا، میں تو ایک التجا کر رہا ہوں جو چیز ہمیں سمجھ جو وعدہ کیا ہے وہ کر کے دکھاؤ. اچھا وہ کر کے دکھاؤ. لیکن یہ جو مثلاً اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ٹھیک کرنی ہے، تو پھر میرا یہ سوال ہوتا ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور واحد ایک منسٹری ہے جہاں مسائل ہیں، یا کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے مسائل بہت سنگین طریقے سے جڑے ہوئے ہیں منسٹری آف فائنانس کے مسائل کے ساتھ، اور کہ منسٹری آف فائنانس کے مسائل کے ساتھ وہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی سوالوں کے جواب دیے. نہیں، اور دیکھیں اس سے بیونڈ بھی جائے نا، صرف ہم فیڈرل لیول پہ کیوں بات کرتے ہیں. منسٹری آف فائنانس کا تعلق جو ہے وہ بہت گہرے طریقے سے نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے جو بہت جلدی میں ہے، مشرف کو بہت جلدی ہے سب کچھ فورن نہیں. دیکھیں 180 ملین مشرف کو جلدی نہیں تھی، مشرف غیدی صاحب جلدی. دیکھیں تقریباً میرا خیال ہے 20 کروڑ تو آبادی یہاں ہے، جس میں سے اب سینسس 2008 میں ہونا تھا، ابھی تک نہیں ہوا، اور آج کے ایجنڈا پہ وہ بھی آئٹم تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے اہم معاملات ہیں، آپ پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. اگر میں آج کہتا ہوں کہ پاکستان کی انرجی نیڈ یہ ہے، یہ ایک سیل فون آیا، اس کی صرف چارجنگ کا لگانا ہے،
اور پھر ماشاءاللہ ہماری عادت یہ ہے کہ چارجر لگا ہوتا ہے، سوئچ آن ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیل نہیں لگا ہوا تو اس کا خرچہ نہیں ہو رہا. یہ آپ کو عام الیکٹریشین بھی بتا دے گا کہ وہ کنزیومر صبح تک بیٹری پھول جاتی ہے، فرق ہو جاتی ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں کہ ہمیں پلاننگ کے لیے اگین کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ادارے کی طرف آتے ہیں. نیشنل پلاننگ، اسٹیٹسٹکس، یہ سب اسی کے دائرہ کار میں آتے ہیں. اور کیونکہ اس کا اطلاق پورے پاکستان پہ ہونا ہے تو یہ فیصلہ مشترکہ طور پہ اس فورم پہ بیٹھ کے ہونا چاہیے. اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے ڈیموگرافک ٹرینڈز کیا ہیں. آج میں اسکول بناتا ہوں اس ازمپشن کے ساتھ کہ میرا پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.1 ہے، کل 2.3 ہو جاتا ہے تو مجھے سکولز اور چاہیے، مجھے پارک اور چاہیے، مجھے سیوک پانی سیوریج اور چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایڈہاکزم چلا ہے کہ بادشاہ سلامت نے کہا یہ کر دو تو وہ کر دیا. نہ اس کی مینٹیننس ہے، نہ اس کی دیکھ بھال ہے، نہ پھر اس کا کوئی والی وارث ہے. آپ صرف ایک کسی سڑک پہ چلے جائیں آپ کو ترقیاتی منصوبوں کے کھنڈر ملیں گے. تو اسے ریشنلائز کریں، اس کو پلان کریں. اور یہ اتنا سیریس معاملہ ہے. میں اس بات پہ آپ سوری قطع کلامی کی، یہ ہے کہ پاکستان کا ہارڈ ویئر آج بھی انٹیکٹ ہے. دنیا میں ہم سے ہارڈ ویئر کے مقابلے میں کئی ممالک تباہ حال ہیں. ہم صرف اپنے سافٹ ویئر کے کچھ وائرس نکال دیں، اینٹی وائرس بنا لیں، گورننس کو بہتر کرنے. اور گورننس کی اپروچ عمراء کو سرو کرنا نہیں، پاکستان کے ان مظلوموں محکوموں کو جو 65 سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، اس وطن کی مٹی کا قرض نبھا رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہم تبدیلی لانا چاہیں. ہم چاہیں کہ ایک گوٹ کے بچے کو بھی وہی معیاری تعلیم ملے جو کسی امیر کے بچے کو ملے، اس کو بھی وہی پینے کا صاف پانی ملے. تو جب ہمارا اپروچ یہ ہوگی اور گورننس ریفارم لائیں گے، ہم سافٹ ویئر ٹھیک کرنے، یہ ملک نہ جانے کہاں پہنچ سکتا ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل اسی تسلسل میں جو بات کر رہے ہیں 100% جو ہے میرا خیال ہے ہم تینوں چاروں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اگری کر رہے ہیں. کچھ حالات کا جائزہ کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ ایگزامپلز بھی بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں. تھرپارکر میں ایک گاؤں ہے، گاؤں کی آبادی ہے 6523. اس گاؤں میں اگر اتنی آبادی ہو تو رفلی 25% 5 سے 16 سال کی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ پاکستان میں ایوریج ہے 25%. گویا کہ کوئی 15 سے 1700 بچے تقریباً ہیں اس گاؤں میں جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں، جن کو آئین نے 25A آرٹیکل 25A کے تحت اسکول میں پڑھنے کی فری فیسلٹی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کی گارنٹی ہے ان کے لیے. آپ یہ گیس کیجئے کہ اس گاؤں میں پرائمری اسکول کتنے ہیں. اس گاؤں میں پرائمری اسکول جو ہے وہ جب میں یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس اسکول میں جو ہے اس گاؤں میں شاید ایک ہی اسکول ہو یا شاید کوئی اسکول نہ ہو، اور یہ بڑا ایک ظالمانہ قسم کا اس کے ساتھ رویہ. اس گاؤں میں 60 پرائمری اسکول اور ایک ہائی اسکول ہے. 1700 بچوں کے لیے 60 پرائمری اسکول. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کتنے فنکشنل ہیں اور کیسے ایک گاؤں میں صرف 1700 بچوں کی آبادی کے لیے ادھر 60 اسکول بن گئے. تو وہ ایگزیکٹلی میں آپ کی بات میں پلاننگ نہیں ہے. اور یہ بالکل جس طرح مطلب بادشاہ سلامت نے کہا، یعنی کہ جو وہاں کا جو اثر رسوخ رکھنے والا آدمی ہے کہ بھئی ادھر اسکول بنا دو، ایک اور بنا دو، یہ میرے کانٹریکٹر کو جو ہے مطلب پیسے مل جائیں گے، میرے گاؤں والوں کو نوکریاں مل جائیں گی. مشرف صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک ہمارا PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع ہوگا کنسٹرکشن آف تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. پھر ذوق ٹھیکیداری اور شوق تھانے داری سے نہیں نکل سکیں گے. ہمیں تھوڑا سا نالج اکانومی، اس کے پریمیم کے پالیسیز کیا ہوتی ہیں. عمارتیں تو قسم سے کھنڈر، آپ کو اسلام آباد میں دیکھ لیں، نیفڈک یہاں بلیو ایریا میں جائیں، پبلک کے فنڈ سے ایک عمارت بنی، کل تک فنکشنل تھی، آج کھنڈر ہے. کسی کو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ کمشنر صاحب ہیں. کمشنر صاحب جو ہیں وہ ایک نوکری پیشہ آدمی ہے، اللہ مطلب سلامت رکھے، بہت اچھے ہوں گے. لیکن بھائی میں اسلام آباد کا مطلب رہنے والا ہوں، میرا اس کے اوپر کوئی پاور نہیں ہے. میں اس کو جا کے نہیں پوچھ سکتا. مجھے اگر فلم بھی دیکھنی ہو تو ابھی پنڈی جانا پڑتا ہے. نہیں، اور پنڈی آپ جائیں گے کس کے پاس؟ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جائیں گے، پبلک سیکٹر میں نہیں جائیں گے. یہاں تھا. اسی طرح آپ کو ہر شہر میں بے شمار مثالیں ملیں گی. کاش یہ ایک سروے کر لیجئے کہ کتنی سرکاری عمارتیں بن گئیں
उसके अंदर इमारत एक तरक्की का सिंबल जरूर होगा, लेकिन मेरे नजर में तरक्की का सिंबल उसके अंदर होने वाला काम है, भले वो फिक्री काम हो, भले वो हुनरमंदी का काम हो, भले वो कोई जहानत का, लिटरेचर का, जिस चीज का भी हो। कोई दवाई बन रही है अंदर, कोई मेडिसिन की फैक्ट्री है, कोई गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, कोई स्कूल है। सिर्फ इमारत के ज़ौक से हम बाहर निकलें और नॉलेज इकॉनमी की तरफ जाएं। पाकिस्तान का क्या, दुनिया में मुझे एक बार माओ ज़ेतुंग की बात याद आ रही है कि दुनिया का कोई बहरान इंसान की जहानत से बड़ा नहीं है अगर आप उसे हल करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं एक दो डिटेल्स भी लेना चाहूंगी। ये जो भी ज़फ़रुल्लाह साहब ने गुफ्तगू के आगाज में एक बात कही थी कि शायद सूबों के कोई कंसर्न्स भी होंगे, उन्होंने आज मीटिंग में उठाए भी होंगे, तो क्या कोई इस तरह के कंसर्न्स उठाए गए? एक तो उस पर कमेंट करें। दूसरा, जो कमेटी तश्कील दी गई है उसने कितने दिनों में रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट बैक करना है? रिपोर्ट बैक का तो कोई तस्करा नहीं किया गया कि कितने दिनों में, लेकिन इश्यूज जरूर थे। एक हफ्ते का इश्यूज जो मीडिया पे रिपोर्ट आ रही थी, इश्यूज जरूर ऑफिशियली अभी तक मेरा ख्याल नहीं है, इश्यूज जरूर डिस्कस हुए और प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बताया कि कुछ चीजों में सूबों ने वक्त मांगा है। वही जो मैंने बता चुका हूँ कि जो चीजें मसलन थरकोल का मसला है वो सिंध में है, केपी में कुछ और, तो उसके लिए उनका इनपुट लेना जरूरी है। बिजली चोरी कैसे रोकनी है और बिलों की कलेक्शन कैसे करनी है, और उसके बाद वापडा जो है फेडरल गवर्नमेंट जो सूबों में, मुख्तलिफ सूबों में, क्योंकि पंजाब का क्लेम ये है कि हमारे यहाँ सबसे कम बिजली चोरी हो रही है और सबसे ज्यादा बिलिंग है। सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है सिंध से, वहां पे रेवेन्यू नहीं आता, केपी से रेवेन्यू नहीं आ रहा, बलूचिस्तान से रेवेन्यू नहीं आ रहा। ये वो चीजें थी जिसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई वर्कआउट करना है, उसके मुताबिक फिर लॉज बनेंगे और ऑर्डिनेंस, जैसे मैंने पहले भी ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा, तो पीएम ने कहा वो भी हम करेंगे ताकि एक मुत्तफिका तौर पे एक मैसेज जाए पब्लिक को भी और जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी कि अब सूबाई हुकूमतों में या मरकजी हुकूमत में कोई इसमें टसल नहीं है, तमाम ऑन बोर्ड है और फिर उसके मुताबिक अमल भी किया जाए। अच्छा, मेरे पास अब वक्त बिल्कुल कम है। एक तो डॉक्यूमेंट ये आपके पास है जिसमें हुकूमत की तरफ से जो भी एक तजावीज़ का सिलसिला है वो है कि किस तरह से जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे मुशर्रफ से भी, ज़फ़रुल्लाह साहब से भी तजावीज़ ली। आप भी अगर ब्रीफली एट द एंड ऑफ द डिस्कशन बता दें कि क्या सजेशंस हैं आपके नजदीक जो ओवरऑल इस मुल्क में करप्शन और ये जो भी हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है इसमें रिजॉल्व करने के लिए तमाम कवानीन पहले से मौजूद हैं, सिवाय इसके कि हम बहसियत कौम जो है ना वो हो चुके हैं बदकिरदार, अपनी जिम्मेदारी कोई भी नहीं समझता, सारा काम हम डाल देते हैं हुकूमत पे कि जी हुकूमत, बिजली उस वक्त तक चोरी नहीं हो सकती जब तक मैं ना चाहूँ, आप ना चाहें, जब तक सिटीजन खुद एक, हमें अपने राइट्स का, अपनी फैसिलिटी का पता है, हमें अपने फराइज का नहीं पता, हमने खुद भी कुछ करना है। हम सिर्फ राइट्स के पीछे दौड़ते हैं, ड्यूटी अदा नहीं करते। अगर मुझे कोई आज या इनको कोई आज अट्रैक्शन दे कि जनाब आपका बिल 12,000 रुपये आ रहा है तो आप 3-3 हजार रुपये कर लें, वैसे तो मैं और आप नहीं जाएंगे ठीक है ना मैं तो कम से कम ये चीज है। तो इसको रोकने के लिए उस वक्त तक एक तो अवेयरनेस पैदा की जाए और साथ कानून का इम्प्लीमेंट को, चंद लोग भी अगर जेलों में, थानों में चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि काफी फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा, कानून बनने से कुछ नहीं होगा, जब तक हर शोबा, हर इंसान, हर शहरी अपनी जिम्मेदारी न महसूस करे कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, मुल्क का हो रहा है, उसके बगैर मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया आपका साबिर शाकिर साहब तशरीफ लाने का, वक्त देने का। ज़फ़रुल्लाह खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, वक्त देने का। मुशर्रफ ज़ैदी आपका भी बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू हियर ऑन द शो टुडे विद अस। और जो यहाँ पे डिस्कशन हुई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, जो एजेंडा था, सब कुछ हर चीज के हवाले से यही कहा गया कि बहुत खुश आइंदा, अच्छी डायरेक्शन सेट हो रही है, लेकिन यकीनन अगर हम माजी को सामने रखें और जो कुछ होता है पास्ट प्रैक्टिसेस को सामने रखें तो इम्प्लीमेंटेशन को लेके इन तमाम चीजों की हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो रह जाया करता है कि किस तरह से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। क्योंकि अगर ये जो कवानीन है ये बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, इनको अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर इन कवानीन का कोई फायदा नहीं है, जो कि अभी हम देखते भी हैं कि हमारे सिस्टम्स के अंदर ऐसे फ्लॉज और लूप होल्स हैं जो कि अभी तक भी जो है वो एड्रेस नहीं हुए। इनको फौरी एड्रेस करने की जरूरत है ताकि इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। जैसे साबिर शाकिर साहब ने कहा कि अगर इन सारी चीजों को ठीक कर लिया जाए तो फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही होगा। इंडेक्स से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।